चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक्सीडेंट के बाद भी बिल्कुल ठीक था। आज के दिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन वो शुक्र अदा कर रही थी कि काशिफ मौत के मुंह से निकल आया था। काशिफ घर चलते हैं, वो काशिफ से मुखातिब थी। अच्छा उस्ताद, मैं अब चलता हूँ, वो उस्ताद से मुसाफा करते हुए बोला। इसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया और फिर वापस पलट पड़ा। उस्ताद, जिन चौधरी साहब की तुम बात कर रहे थे ना, मैं उनका बेटा हूँ। उस्ताद को हैरान छोड़ के वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी घर की जानिब रवां दवा थी। खिड़की से बाहर आसमां पे बादल नजर आ रहे थे, गहरे होते हुए बादल। वो खामोश बाहर देख रही थी। एहसासात मुंजमद हो चुके थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ इसके साथ नहीं, किसी और के साथ हुआ है। जिंदगी के सारे काम वो पहले की तरह कर रही थी। शाम हो रही थी, उस दिन की शाम जो इसकी ज़िंदगी में बहुत अहम था, जब वो अपने प्यार को पाने लगी थी। बारिश ना हो, वो दिल से ये दुआ कर रही थी। बारिश हमेशा इसे अच्छी लगा करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो अपने कमरे में बैठी थी। हाथ पे नमी महसूस हुई। इसने हाथ देखा, बारिश का कतरा था जो हवा के झोंकों के दोष पे खिड़की से अंदर आ चुका था। वो उठी और इसने खिड़की बंद कर दी और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। पर्दे आगे की और बेड पे आके बैठ गई। पापा के साथ रो के दिल का अब कुछ बोझ हल्का हुआ था। अब वो सोच रही थी कि तारम को कैसे पता चला, किसने इसे बताया। इसने तो सिर्फ शाहीन को ही बताया था। क्या शाहीन ने तारम को बताया होगा? लेकिन शाहीन क्यों बताएगी? वो तो मेरी दोस्त है। किसी के दिल का क्या पता। दिमाग कह रहा था लेकिन दिल मान नहीं रहा था। काशिफ को तो लेटर लिखा था। क्या इसने वो लेटर पढ़ा ही नहीं? इसके अंदाज से तो ऐसे ही लगता था। अब कुछ भी था, बस किस्सा मोहब्बत ख़त्म हो चुका था। काशिफ बहुत अच्छा था, वो इसे चाहती भी थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सबको यही लगता कि इस पे तरस खा के शादी कर रहा है। वो जानती थी कि काशिफ ऐसा नहीं है, लेकिन काशिफ के वालिदैन, वो उनसे भी नज़रें नहीं मिला सकती थी। सारे ज़माने के सामने काशिफ को शर्मिंदा नहीं देखना चाहती थी। कोई भी इसे इस वजह से कुछ कहे, इसे गवारा नहीं था। बादल गरजने की आवाज़ आई। लगता था आज बारिश बरस के रहेगी। इसने एलईडी ऑन कर दी, म्यूज़िक चैनल लगा के आवाज़ फुल कर दी। अब बादल के गरजने की आवाज़ दब गई थी। बिजली के कड़कने से पर्दों के पीछे से इसकी चमक नजर आ रही थी। वो गुमसुम बैठी थी। मोबाइल उठा के देखा, इस पे कोई भी कॉल नहीं थी। 3 मैसेज थे। इसने जल्दी से उनको खोला। खोलते हुए ख्याल यही था कि काशिफ के ही मैसेज होंगे, लेकिन इससे मायूसी हुई। वो कंपनी के सर्विस मैसेज थे। जाने क्यों अब भी दिल चाहता है कि काशिफ इससे राब्ता करे। दिल तुम भी ना। वो कुछ सोच ही ना पाई। गाने चल रहे थे लेकिन इसका ध्यान कहीं और था। कुछ देर बाद इसने फिर मोबाइल उठा के देखा, कोई कॉल नहीं थी। इसने मोबाइल सेटिंग चेक की, सब कुछ ठीक था। मोबाइल की गैलरी खोली। काशिफ के साथ पहाड़ पे बनाई गई तस्वीर देख के वो वक्त याद आ गया। काशिफ का था काशिफ का हाथ थामे वो ऊपर जा रही थी, ऊपर और ऊपर। इसका पाँव फिसला, काशिफ ने इसे थाम लिया। वो इसकी बाहों में झूल गई। हिना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो इसकी आंखों में देख रहा था। बेपनाह प्यार था इन आंखों में। काशिफ, मैं तुमसे दूर भी हो गई तो ये दिल तुम्हारी चाहत में लबरेज रहेगा। ये आंखें तेरे ही सपने देखेंगी। मेरी सुबह शामें तुम्हें ही याद करते गुजरेंगी। वो बोल रही थी। मेरे ही ना, तुम भी हर लम्हा मेरे साथ रहोगी। जहाँ जहाँ तुम्हारे साथ गया हूँ, उन सारी जगहों पे जाके तुम्हें पुकारा करूँगा। तुम्हें अपने साथ ही पाऊँगा। और मिल के रब से दुआ करें कि वो हमें हमेशा के लिए एक कर दे। दोनों हाथ उठाए दुआ कर रहे थे। वो बहुत खूबसूरत वक्त था। अचानक मंजर बदल गया। जागती आंखों से देखने वाला सपना टूट गया। वो कमरे में अकेली थी। तेज म्यूजिक चल रहा था, लेकिन दिल दिल में सन्नाटे ही सन्नाटे थे। हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। हमारी दुआ कबूल नहीं हुई काशिफ। अचानक इसका जी भर आया। वो फूट फूट के रो पड़ी। बाहर बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी और वो सिसक रही थी, तड़प रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, लेकिन बिखर चुकी थी वो।
اتنے بڑے دکھ کو دل میں کیسے سنبھالے رکھتی؟ وہ آنکھوں سے آنسو بن کے بہنا چاہتا تھا، کیسے روکتی اسے؟ وہ رو رہی تھی۔ یہ رونا اب زندگی بھر کا رونا تھا۔ اے خدا، مجھے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ کیا تھی میری زندگی؟ بچپن میں ماں کو چھین لیا، محرومیوں کو برداشت کرتی رہی، اور اب پیار ملا تو سوچا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، لیکن زندگی ہی برباد ہوگی۔ کیا رہا ہے اب باقی؟ پاپا کہتے ہیں کہ تو امتحان لیتا ہے، اپنے پیارے بندوں، نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا رہا ہے۔ وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے، لیکن میں بہت ہی گنہگار ایک عام سی لڑکی ہوں جو اپنے دل کی سنتی ہوں۔ میں ان آزمائشوں پہ پوری نہیں اتر سکتی، نہیں اتر سکتی۔ مجھ سے چھین لے یہ زندگی، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اپنی ساری باتیں تجھ سے کہتی ہوں، شکوے کس سے کروں؟ تجھ سے ہی کروں گی۔ تو جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، لیکن مجھے بتا کہ اس میں کیا اچھا ہی ہے؟ سارے زمانے کے سامنے میری رسوائی ہوئی۔ تارم کے دل میں کیا تیرا ڈر، تیرا خوف نہیں ہے جس نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا؟ کتنی آسانی سے میری خوشیوں کو خاک میں ملا دیا۔ میرا باپ جو سر اٹھا کے چلتا تھا اب سر جھکا کے چلا کرے گا۔ جیت جیتے جی مر گئی ہوں میں، کوئی غلطی بھی نہیں کی، پھر بھی سزا ہے کہ ختم نہیں ہو رہی۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ تیز ہوا سے کھڑکی کھل گئی، ٹھنڈی ہوائیں اندر آنے لگی، بادل زور سے گرجا۔ وہ کھڑکی بند کرنے گئی تو کھڑکی بند کرتے کرتے بھی بارش نے اسے بھگو ہی دیا۔ بادل پھر زور سے گرجا، باہر طوفان تھا اور دل خاموش۔ اب وہ چپ چاپ بیٹھی دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ آنسوؤں کی لکیریں رخساروں پہ نظر آ رہی تھیں، لیکن آنسو ختم ہو چکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی، کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ گاڑی رکی، کاشف باہر نکل آیا۔ عائشہ اندر جانے لگی، لیکن کاشف وہیں پہ کھڑا گھر کو دیکھ رہا تھا۔ محل نما عالیشان گھر جس میں رہنے کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، BMW جس میں کوئی ایک بار بیٹھ جائے تو ہمیشہ یاد رکھے۔ شہر میں گنے چنے لوگ ہی ہوں گے جن کے پاس ایسی گاڑی ہوگی۔ لیموزین، مرسیڈیز، بوگاٹی، لیمبرگینی، رولز رائس، ساری گاڑیاں تھیں پاپا کے پاس۔ ان کو مہنگی سے مہنگی گاڑیاں اور گھر خریدنے کا شوق تھا۔ بچپن سے یہ ساری چیزیں اس کی دسترس میں تھیں۔ پیسے کی کبھی کمی نہیں رہی، کبھی کسی خواہش کی تشنگی نہیں رہی۔ وہ جو چاہتا خرید لیتا۔ اس کی پسندیدہ چیز دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی اسے منگوا کے دی جاتی تھی۔ شہزادوں والی زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایسی زندگی کی خواہش نہیں تھی۔ پاپا کی گاڑیاں بھی کم ہی استعمال کرتا۔ وہ اسے کہتے رہتے، تم خرم چودھری کے بیٹے ہو، اپنا لیونگ سٹائل بھی اس کے مطابق رکھو، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ زندگی میں پیار کی کمی تھی، اور اس کی سب سے بڑی خواہش ہی پیار تھا۔ وہی نہیں ملا۔ کاشف کیا دیکھ رہے ہو؟ عائشہ اسے کھڑے دیکھ کے واپس لوٹ آئی تھی۔ کچھ نہیں ماما، گھر دیکھ رہا تھا۔ پہلے نہیں دیکھا کبھی؟ دیکھا ہے لیکن اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ جانتی ہو کاشف، آج ہینا نے اس گھر میں آنا تھا اور تم اکیلے گھر میں داخل ہو رہے ہو۔ میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑا جیسے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو۔ نم آنکھیں جھکائے وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں پہنچ کے وہ رک گئی۔ کاشف؟ جی ماما۔ وہ بدستور سر جھکائے ہوئے تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو ماما، میں کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ کاشف، میں نے کہا نا میری طرف دیکھو۔ کاشف نے نظریں اٹھا کے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کاشف چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ ماما آپ رہنے دیں، میں چلا جاؤں گا۔ ہچکچاتے ہوئے وہ رک گیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا تو وہ بے دلی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی فلاور تھرو مشین نے ان پہ گلاب کے پھول پھینکے، ساتھ ہی رومانٹک میوزک بجنے لگا اور کاشف کی ریکارڈڈ آواز گونجی، میری پیاری ہینا، میرے گھر کے اس کمرے میں پہلا قدم مبارک ہو۔ پہلے تمہیں دل میں جگہ دی اور اب گھر میں۔ یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ ہمیشہ یہی سوچنا کہ اب کبھی بھی تم اس گھر سے نہ جاؤ گی اور نہ کبھی میری زندگی سے۔ ہمیں موت کے علاوہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ انہوں نے کاشف کو دیکھا، وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔
اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ساتھ آؤں، عائشہ نے سوچا اور قدم آگے بڑھایا۔ اندھیرے میں ان پہ سرچ لائٹیں پڑنے لگیں۔ آٹو کیمرے اندر داخل ہونے والے مناظر کو تصاویر میں قید کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تھاما کاشف کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ اپنے کمرے کی ڈیکوریشن اس نے خود کروائی تھی، اور اس وقت اس کے ساتھ ہنا ہوتی تو وہ خوشی محسوس کر رہا ہوتا۔ اچانک تیز روشنی ہو گئی، کمرہ جگمگا رہا تھا۔ ان کے پاؤں کے نیچے پیلے گلاب تھے جو پورے فرش پہ بچھے ہوئے تھے۔ دیواریں پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، اور ان پھولوں کے بیچ ہنا کی بڑی بڑی تصاویر نصب تھیں۔ ایک تصویر میں ہنا اور کاشف کشتی میں کھڑے تھے اور ان کے عقب میں سورج ڈوب رہا تھا۔ ایک اور تصویر میں ہنا پہاڑ پہ کھڑی دعا مانگ رہی تھی۔ بیڈ گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد پہ پھولوں کی دیواریں تھیں۔ عائشہ سیرزدہ انداز میں آگے بڑھی۔ میوزک تبدیل ہو رہا تھا، اب بہت خوبصورت شاعری کے ساتھ دل کو چھو لینے والا گانا چل رہا تھا۔ پھولوں کی چادر اٹھا کے وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کاشف کھڑا تھا۔ کتنا چاہتا تھا وہ ہنا کو، اس کے جذبات کی شدت کو، اس کے غم کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ بہت برا ہوا تھا، بہت ہی برا۔ سوچنے میں اور محسوس کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دکھ جب آتے ہیں تو ان سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اور ان کی شدت کا اندازہ بھی تبھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کاشف، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو، ہنا تمہیں مل جائے گی، وہ زیر لب بول رہی تھی۔ کاشف بہت دل گرفتہ تھا۔ آنے والے لمحات کے متعلق اس نے بار بار سوچا تھا۔ ہنا اس وقت اس کے ساتھ ہونی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ کرواتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ ساری سجاوٹ بیکار بھی جا سکتی ہے۔ ہنا اس کمرے میں تو کیا، اس گھر میں بھی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ ماما، کچھ نہیں ہوا، زندگی میں ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ اس کی آنکھیں لہو برسا رہی تھیں، ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ کاشف، عائشہ نے اٹھ کے اسے گلے لگا لیا اور رو پڑی۔ کاشف، کاشف، وہ اور کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ کاشف کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ ماما کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، وہ خود کو دلاسے دے رہا تھا۔ عائشہ روتی رہی لیکن وہ خاموش تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد انہوں نے پیچھے ہٹ کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ وہ جان گئی کہ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتا۔ اچھا کاشف، میں چلتی ہوں، مجھے بھی آج نیند نہیں آئے گی، مجھے بلا لینا یا میرے پاس آ جانا۔ ٹھیک ہے ماما، وہ فرما بردار بچے کی طرح بول رہا تھا۔ خود کو بمشکل سنبھالے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما کے جاتے ہی کاشف جلدی سے دروازے کی طرف گیا، دروازہ لاک کیا اور بیڈ کے پاس آ کے اس نے بیڈ کی اطراف بنی پھولوں کی چادر نما دیوار کو پکڑ کے زور سے کھینچا۔ وہ ٹوٹتی چلی گئی۔ اسے توڑ کے کاشف نے نیچے پھینک دیا۔ بیڈ پہ بچھے سارے پھول بیڈ سے نیچے گرا دیے۔ دیواروں پہ لگی ہنا کی تصاویر اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ دیواروں کے پھول بھی اتار دیے۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہ پا کے وہ واش روم گیا، وہاں سے وائپر اٹھا لایا۔ دیوار پہ لگی لائٹس وائپر سے توڑنے لگا۔ اس پہ دیوانگی تاری تھی۔ ساری لائٹس توڑ کے وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ گھٹن بڑھ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پہ پہنچ گیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بارش ایک دم سے زیادہ ہو گئی۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو بارش کے قطروں میں مل رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا بچوں کی طرح۔ اس کی آواز ہوا اور بادلوں کی گرج میں گم ہو رہی تھی۔ بارش برستی رہی، تیز طوفانی ہوائیں چلتی رہیں، بجلی بھی کڑکتی رہی، اور وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا۔ کاش یہ بجلی مجھ پہ گر جائے اور میرے وجود کو خستر کر دے، وہ سوچ رہا تھا۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ بارش رک گئی تو وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کاشف، یہ سب کیا؟ عائشہ اس کے کمرے میں تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کے پہلے وہ پریشان تھی اور اسے بھیگے دیکھ کے اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ الماری سے اس کے کپڑے نکالے اور اس کا ہاتھ تھام کے اپنے بیڈ روم میں لے آئیں۔ کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد وہ کپڑے بدل کے آئے تو عائشہ نے اسے بغور دیکھا۔ آنکھوں میں گہری اداسی اور چہرے پہ وحشت چھائی ہوئی تھی۔ گزرا ہوا طوفان اپنے اثرات چھوڑ گیا تھا۔ ماما، میں نے سونا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ چلو لیٹ جاؤ۔ وہ روبوٹ کی طرح لیٹ گیا۔ عائشہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ عائشہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔
خرم چودھری کمرے میں داخل ہوئے تو عائشہ نے انہیں دیکھ کے ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کیبنٹ کے پاس گئے، وہاں سے کچھ فائلز نکالیں اور باہر چلے گئے۔ کاشف نیند کی وادیوں میں گم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو نکلا اور رخسار پہ پھسلتا چلا گیا۔ پہلے شاید ڈر کے چھپ گیا تھا۔ کاشف کا چہرہ پرسکون تھا۔ عائشہ پریشان تھیں اور سوچے جا رہی تھیں۔ سوتے سوتے وہ اچانک اٹھ گئی۔ کیبل بند ہو چکی تھی اور LED ایسے ہی چل رہی تھی۔ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ باہر خاموشی تھی، شاید طوفان تھم چکا تھا۔ ریموٹ اٹھا کے وہ LED آف کرنے لگی کہ اچانک کیبل آ گئی۔ میوزک چینل کی جگہ اب کوئی اور چینل چل رہا تھا۔ مولانا صاحب، میں کسی کو بہت چاہتی ہوں، لیکن میری تمام تر کوشش کے باوجود وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ کوئی فون کالر تھی جو اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی تھی۔